जी 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 ताहिर बिजन थैंक यू जनाब चेयरमैन। सर, हमने ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो बिल थी, हमने तो इस बुनियाद पर इसकी मुखालफत की थी क्योंकि हम ये समझते थे कि ये आइन में जो दी गई बुनियादी हकूक़ हैं इनसे मुतसादम है और आइन में किसी भी शहरी को बिला वारंट किसी भी इदारे की तरफ से उसको गिरफ्तार करना, उसको उठाना, उसके घर पर छापा मारने की गुंजाइश नहीं है। अब चूंकि हमारे मोहतरम मिनिस्टर ऑफ लॉ ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो लामहदूद इख्तियारात जो दिए गए थे वो उनको विड्रा कर रहे हैं, प्रपोज किए गए हैं, तो इसलिए तो जनाब चेयरमैन पर हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। थैंक यू जी। लेट मी पुट इट बिल टू द हाउस प्लीज। इट हैज बीन जी। शहरी रहमान साहिबा ने कहा है कि रुखसाना साहिबा इज मस्ट प्लीज। सर आपकी कोई मैं बताऊंगा अमेंडमेंट्स मूव किए हैं मुश्ताक साहब को जरूर दूंगा मौका जी, इस साइड पे जरूर दूंगा, उधर दूंगा, जब आप लोग कहेंगे बस फिर आगे चलेंगे। एनी ने भी बोलना है। ओके, इसमें इन्होंने निकाल दिया है। वैसे शहरी साहिबा आप क्यों यहां से चीख रही हैं कि जी उनका ऑन करें माइक, ऑन करें? प्लीज ना करें इस तरह, बोलें जी माइक ऑन है उनका, प्लीज नहीं इस तरह ना करें ना जी। हाउस या आप चलें या मैं चलाऊं, फिर इस तरह फैसला कर लें फिर जी। जी इट सेज हम चाहते हैं कि इट शुड बी एक्सटेंडेड। 1923 की आइन में हम तब्दीली करने जा रहे हैं। 100 साल का फर्क है। ठीक नहीं है ना ये इंडियन लॉ जो था उसमें it extends the whole of Pakistan and applies also to all citizens of Pakistan and persons in the service of government wherever they may be. ये निकाल दिया गया है। हम चाहते हैं कि सब पे अप्लाई हो। Every person should come under this law, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता हो। दूसरी चीज हमने सेक्शन 2 में जो निकाला गया है, जिसको हम चाहते हैं कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने डिलीशन के लिए कहा था, वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ सप्लाईज ऑफ और सेल्स ऑफ म्यूनिशन एंड रिलेटेड सर्विसेज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम जानते हैं हंड्रेड्स ऑफ बिलियन रुपीस के हमारे सामने स्कैम्स आए। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। आज की दुनिया में विद दिस टेक्नोलॉजी नथिंग इज सीक्रेट। चेयरमैन साहब, nothing is secret, nothing is hidden, so everything is open, so it's nothing that we should hide कि हम क्या खरीद रहे हैं, पूरी दुनिया connected है, so it is very very important। फिर हमने ऐड किया था कि the arresting officer shall present copy of the order at the place of arresting the accused, shall prepare फर्द मौका with details of assets seized। The signed copy of फर्द मौका shall be given to the accused or his family। हम जानते हैं लोग जाते हैं, हमें फैमिली को नहीं पता होता उनको कहाँ ले जाया गया है, and they are running from pillar to post। Next हमने कहा था the family members of accused, especially women। Chairman साहब, I need your attention please। The family members of accused, especially women and children and senior citizens should be dealt with dignity and respect। The accused shall immediately be taken to the local police station and accused data shall be entered in Roznamcha, because then we should know who is taking the accused। The arresting officer and or investigating officer shall present the accused before the magistrate and get medical checkup। Last says, if it is established that the case was fake, the investigating officer and officials of all departments involved shall be punished as per law। Now this is what, because sir we know कि हमारे यहाँ किस तरह एक्सेसेस होती हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे सवाल किया जाता है कि यह एक्सेस हुई, ये गलत हुआ, वो कहते हैं आई डोंट नो, आई डिडंट ऑर्डर फॉर इट। सो देयर हैज टू बी सम फिल्टर्स जहाँ पे ये सब चीज़ों को हम रोक सकें। आई नो ऑफ सो मेनी पीपल
کہ بچے کو اٹھایا لے کر چلے گئے, فیملی ڈزنٹ نو, دے آر رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ. پورا کال سینٹر کو ریڈ کیا گیا, ٹھیک ہے, they were doing something wrong. All equipment was seized, nothing came back. Millions and millions people are put to, so it's very very important that we should put safeguard, کیونکہ 200 سال پرانا لا ہے. ہم جانتے ہیں ہم کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں, اور ہمارے ڈپارٹمنٹس کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے. We know it. We all are the same. So please, it is very important. I would urge upon that this is arrest کے بغیر, warrant کے بغیر should not be arrested. Giving a paper کہ جی یہ ہم لے جا رہے ہیں, یہ آپ کے یہاں سے ہم نے سیز کیا ہے, سائن کر کے دیں ان کو تاکہ فیملی کو پتا ہو where the person is. Thank you. جی آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب. یاد کیا میں یہ جو ابھی ترامیم ہوئی ہیں, ایک تو میں نے ترامیم دی تھی واٹس ایپ کے اوپر کچھ, لیکن میں نے ابھی جب رپورٹ دیکھا تو وہ انکارپوریٹ نہیں کی گئی ہے. کچھ اس میں اصلاحات کی گئی ہیں لیکن بہت مائنر قسم کی ہیں اور سپرفیشل قسم کی ہیں. جو ایکٹ کا اسپرٹ تھا وہ اسی طرح برقرار ہے جو کہ پہلے دن تھا. اگر اس کو ہم نے اس انداز سے پاس کیا تو اس سے پورا ملک ایک کینٹونمنٹ اور ایک چاونی بن جائے گی, اور اس سے غیر معمولی اندھے اختیارات وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس آ جائیں گے, جس سے بشری حقوق, سیاسی آزادیاں, انسانی آزادیاں اور میڈیا کی آزادی شدید طور پر متاثر ہوگی. اور میں اس کو کہوں گا کہ اگر قانونی مارشل لاء کی کوئی اصطلاح ہے, اگر کوئی ہے قانونی مارشل لاء کی اصطلاح, تو اس کے نتیجے میں آئے گی. میں چند چیزیں اٹھاتا ہوں, مجھے منسٹر صاحب ذرا اس کا جواب دیں. میں نے یہ امینڈمنٹس جمع کرائے ہیں, یہ 6 امینڈمنٹس میں نے, جس پہ سب امینڈمنٹس بھی ہیں, یہ جمع کرائے ہیں. آپ دیکھیں جو آپ پہلے صفحے پر آپ نے لکھا ہے ڈاکومنٹس انکلوڈ اینی ریٹن ان ریٹن. ان ریٹن میں تو آپ سادہ کاغذ بھی ہے, صاف کاغذ بھی ان ریٹن ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں میں لا کا آدمی نہیں ہوں, لیکن آپ نے پہلے میں لکھا ہے میمورینڈم ایٹسیٹرا. اب قانون میں ایٹسیٹرا کا لفظ نہیں ہوتا, قانون میں یہ کہا ہے, یہ تو آپ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ کوئی بھی چیز وہ شامل کر سکتے ہیں. قانون تو بلیک اینڈ وائٹ میں بڑا کلیئر ہوتا ہے, اس میں تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی. پھر آپ یہ دیکھیں جو صفحہ نمبر 2 پہ آپ دیکھ لیں, جو ڈی کی نمبر 4 ہے کہ اینی پلیس آکوپائڈ بائی آرم فورسز فار دا پرپز آف وار, گیمز, ایکسرسائز, ٹریننگ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو بھائی ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں, این ڈی یو ہے یا آپ کا ایئر یونیورسٹی ہے یا آپ کی باقی ادارے ہیں, آپ نے اس کو بھی اس میں شامل کیا. پھر آپ انیمی کی ڈیفینیشن میں آ جائیں. انیمی کی ڈیفینیشن میں آپ نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی, یا تو آپ ڈیفینیشن میں نان اسٹیٹ ایکٹر کو ڈیفائن کر لیں, واٹ از دا نان اسٹیٹ ایکٹر. اگر ڈیفائن نہیں ہے پھر آپ یہاں لکھیں عام نان اسٹیٹ ایکٹرز, انسا, عام نان اسٹیٹ ایکٹرز. وہ تو آپ نے سارے این جی اوز کو بھی ڈال دیا اس میں, سارے جو خیراتی کام کرنے والے ادارے ہیں آپ نے اس میں بھی اس کو ڈال دیا. تو یا تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو آپ ڈیفائن کریں یا انسا لکھ لیں, عام نان اسٹیٹ ایکٹرز, اس کو کر لیں. اسی طرح میں نے یہ کہا تھا مسٹر چیئرمین کہ آپ اس میں ایڈیشن کر لیں 2A کا. وہ ایڈیشن میں کیا کرنا چاہتا تھا, وہ یہ تھا the provision of this act shall be constituted, interpreted, applied and implemented subject to the provision about fundamental rights contained in chapter 1 of part 2 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, particularly article 9, 10, 10A and 14. یہ آپ شامل کر لیں اس میں 2A کہ بھائی یہ قانون جو ہیں, یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کا ہماری چیپٹر 1 پارٹ 2 میں دیے گئے ہیں, اور اسپیشلی آرٹیکل 9, آرٹیکل 10, آرٹیکل 10A, آرٹیکل 14, اس کو پیش نظر رکھا جائے گا. پھر اسی طرح مسٹر چیئرمین اس میں جو آپ دیکھیں کہ صفحہ نمبر 4 پہ آپ آ جائیں کہ اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کو میں اومٹ کرنا چاہتا ہوں. پھر اس میں جو ان آتھورائزڈ ڈسکلوجر آف آئیڈینٹی ہے جس کی طرف منسٹر صاحب نے اشارہ کیا, a person shall commit an offense who intentionally acting in any manner prejudice to public order or safety. اب public order or safety یہ کیا چیز ہے, مطلب آپ نے اس کو بھی اس میں ڈال دیا. تو یہ تو آپ نے ایک ایسی چیز کی ہے کہ پورا معاشرے کو آپ اس کے اندر لے آئے اور ان کو غیر معمولی اختیارات دیے گئے ہیں. اسی طرح جو قانونی شہادت ہے اس کو اس میں ایڈ کرنا چاہیے کہ جو بھی وہ ہوگا, وہ جو قانونی شہادت ہے
اس کے مطابق کیا جائے گا. تو یہ میں نے اپنی امینڈمنٹس میں یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں. اگر آپ نے اس حالت میں اس کو پاس کیا, میں پھر خبردار کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں میڈیا, Thank you, sir. بشری حقوق کی آزادی, انسانی آزادی, جمہوری آزادی, سیاسی آزادیاں Thank سب you, خطرے sir. میں پڑ جائے گی. Thank you, غیر sir. معمولی اندھے Thank you, اختیارات sir. انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مل جائیں گے. نوابزادہ عمر صاحب, سر میں چاہتا ہوں اکٹھے ہی جواب دے دیں سر. آنریبل سینیٹر نوابزادہ عمر جو بالکل آخری بینچ پہ, آپ کا بھی کوئی حق ہے, بات کریں پلیز. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. سب سے جی، پہلے جیسے کہ یہ پہلے بل بھائی آیا صاحب تھا, وہ آپ کی ہی پارٹی کے, اگر آپ اجازت دیں تو ان کو دیں, ورنہ دونوں لائنیں آگے والوں کی ہے بس. جی شہر رحمان صاحب نے اجازت دے دی, آپ بولیں پلیز. جیسے یہ بل پہلے لے ہوا تھا جناب چیئرمین صاحب, اس میں جو باتیں لکھی گئی تھی یا اداروں کو جو اختیار لکھا گیا تھا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس اپر ہاؤس میں ایسے بلز لے کرنا بھی غلط ہے, جمہوریت کے خلاف ہے. یہ اس کی ایک وجہ ہے چیئرمین صاحب, یہ آج جن کو 70 سال بعد یہ چیز آ رہی ہے, لیکن بلوچستان میں 1947 کے بعد سے آج تک وہی ہو رہا ہے. آج تو یہ قانون بنا کر ہمیں ان کے حوالے کر رہے ہیں, ہم بغیر قانون کے ان کے حوالے ہیں. جو بھی آج, جیسے ابھی ہمارے فاضل ممبران نے کہا کہ اس میں ایسی چیزیں بھی ہے کہ اگر ان کو زمین کسی بھی پرپس کے لیے چاہیے ہوگی وہ ہڑپ کریں گے. پی اے ایف کوئٹہ میں 8,000 ایکڑ ہمارے لوگوں کی اس نے قبضے میں رکھی ہے آج سے 30 سال 40 سال سے, لیکن کسی نہ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے نہ کسی جنگی پرپس کے لیے, لیکن یہ اس کے قبضہ میں اور کوئی ریلیف نہیں دیا گیا ہمارے لوگوں کو. اس طرح کی بہت ساری چیزیں چیئرمین صاحب ہماری آج کی یہ گورنمنٹ جو کر رہی ہے, جو جاتے جاتے اپنے لیے جو پندے بنا رہے ہیں, یہ کل جمہوری نظام پہ یا ان پہ اگر یہ بات کریں گے تو اسی ایوان پہ یہی بل ان کے سامنے ہوں گے کہ یہ انہوں نے پاس کیے. لہٰذا اس چیزوں کے لیے جناب چیئرمین صاحب اس میں ایکٹس میں یہ چیزیں بھی لانی چاہیے کہ اگر کوئی ادارہ ناجائز کسی کو کسی بھی مقصد کے لیے اٹھاتا ہے یا اس کو رکھتا ہے, اس کی کیا سزا ہوگی. اگر پولیس کسی کے خلاف کوئی فیک ایف آئی آر کرے گا یا کوئی کسی کی زمین ہڑپ کرے گا تو اس کے لیے کیا سزا ہوگی. یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایز اے پولیٹیکل بندہ اگر کوئی کسی کے خلاف بات کرے گا یا کسی نے کسی کو اٹھایا, اس کے لیے ان سارے رولز ہمارے عوام اور ہمارے پولیٹیشنز کے لیے رکھ رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کو بھی کنٹرول میں رکھیں, ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے بھی سزا مختص ہو اس ایوان میں, تب یہ چیزیں عوام بھی مانیں گے اور پارلیمان بھی مانے گا اس کو. تھینک یو. جی سر میں کہتا ہوں اکٹھے ہی سب کے جواب دے دیں تاکہ پھر بل پیش کر دیں گے. آنریبل سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ جناب چیئرمین. طاہر صاحب میرے ذاتی دوست ہیں, اس لیے میں بلیو کرتا ہوں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہوں گے وہ درست کہہ رہے ہیں. مجھے بہت پیار ہے ان سے, بہت محبت ہے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں بہت ضروری جو اس میں جو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے اس بل کے حوالے سے. طاہر صاحب کے خلاف بولنا اس لیے آہستہ بول رہا ہوں, ڈر لگتا ہے. تو یار میں اپنے سے باتیں کر رہا ہوں, اتنا میں ڈرتا ہوں. سر بات عادر صاحب موبائل رکھتے ہیں یا میں اس موبائل کو آج باہر بھجوا دوں؟ سر اس کی بہت زیادہ ضرورت جو ہے میرے بھائی نے طاہر صاحب نے بتائی, اتنی زیادہ ضرورت کہ مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ ضرورت جو ہے یہ 15 مہینے پہلے ان کو پتہ ہونی چاہیے تھی. آج جب جانے میں 4-5 دن رہ گئے ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں کس کی حکومت ہوگی, انہی کی ہوگی, کہتے ہیں انہی کی ہوگی. نہیں, ان سے مراد ان کی ہے جن کا نام نہیں لیتے ہیں, یا طاہر صاحب. چلیے, تو سر ان کے لیے اگر ہم کسی اور کے لیے یہ اتنی ضروری امینڈمنٹس جو نا انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تو بھی غلط ہے, اور اگر ہم دیر کر رہے ہیں تو بھی یہ جو نا ہماری کارکردگی پہ سوالیہ نشان یقیناً ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آج کھڑا ہونا, نوابزادہ نے کہا کہ جی یہ کل ہمارے لیے پھندہ ہوگا. ہمارے لیے تو خیر ویسے ہی پھندہ ہے. آپ ہمارے ہاں تو کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ مسنگ ہیں, ان کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں تھی, اور جتنے قانون مسنگ ہو جائیں گے ان کے لیے ضرورت نہیں ہے. مجھے ابھی وہ شکیل بلوچ کا ممبر ہیں سابق الیکشن کمیشن کے, ان کا ایک میسج آیا, 2 لوگ تربت سے مسنگ ہیں, نئے ہیں, تازے ہیں, کچھ ایک آدھ شہید بھی نیا تازہ کر دیا گیا ہے, وہ بھی ہے.
تو اگر آپ اس طرح سے دستور کی مخاصمت میں اختیارات دیتے جائیں گے، دیتے جائیے. ہمارے لیے تو دستور کل بھی شاید ایسی کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، ہم پہ اپلائی نہیں کرتا تھا، نہ کوئی قانون اپلائی کرتا تھا. ہم اس کا سبجیکٹ نہیں ہیں. ہمیں جس وقت جو جی چاہے جس طرح سے مرضی ہمارے ساتھ ٹریٹ کرے، ہمیں اس پہ بھی گلہ نہیں ہے شاید، کیونکہ اب گلہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہی. مگر کل یہ دوست، یہ جو پہلی 2 روز میں بیٹھے ہیں، اس طرف سے ہوں یا اس طرف سے ہوں، کل ہم ان کو کہا کرتے تھے، آج ہم ان کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں. کل یہ سارے انقوانین کا سبجیکٹ ہوں گے. ہم کسی قانون کا پہلے بھی سبجیکٹ نہیں ہوتے ہیں، آج بھی سبجیکٹ نہیں ہوں گے. آج بھی اس کو درست کر لیجئے، آج بھی اس پہ رک جائیے، شاید کل آپ اس پہ بچ جائیں. تھینک یو. آنریبل سینیٹر قرۃ العین مری. سر آج تو اسی بل پہ پلیز بات کرنی ہے. دس از ناٹ فیئر، کیونکہ میں نے دبایا تھا جب سیف اللہ ابرو بات کر رہا تھا. پھر میں بعد میں بات دیتا ہوں، پھر بعد میں، پھر ابھی اگر بل پہ بات کریں. نہیں، مجھے بل پہ نہیں، مجھے اس پہ بات کرنی میں آپ کو دے دوں گا بعد اوکے میں. تھینک یو. آنریبل سینیٹر مولانا فیض محمد صاحب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. صدق اللہ العظیم. جناب چیئرمین، جس مسئلے پہ گفتگو ہو رہی ہے، اسلام کے اندر انسان کے جان، مال، عزت کی حفاظت، اور اس میں جس ملک کے باشندے ہیں، اقلیت میں ہیں، جیسے مسلمانوں کے جان، مال، عزت کی حفاظت کی ضرورت ہے، ان کے لیے قانون ہے. اسی طرح ان اقلیتوں کے لیے جو مسلم نہیں ہیں، ان کی نیشنلٹی یہاں کی ہے، ان کو بھی یہ حقوق حاصل ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایسے قوانین کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر تکلیف آ جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کتنے ہم لوگوں کی حفاظت جان، مال، عزت کی کر رہے ہیں. پھر ایسے اختیارات ہوں گے، اس سے زیادہ مسائل بڑھیں گے. اور ویسے شریعت میں مناسب نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا. میرے یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ کہتے ہیں کہ سکرات کے ٹائم پہ جو وصیت اگر کوئی کرے تو شریعت اس کی وصیت کو بحال نہیں کرتی. تو اب آخر وقت کے اندر ایسے مسائل پر بحث کرنا، چیئرمین صاحب میں سمجھتا ہوں یہ اب سکرات کے ٹائم پہ یہ آخر دعوانا. اس کی سکرات مولانا صاحب. اللہ. آنریبل سینیٹر حاجی ہدایت اللہ خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. یہ جہاں پر تک اس بل کا تعلق ہے تو جناب چیئرمین صاحب، ایک طرف تو ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اور ایک لڑکی جو رضوانہ کے نام سے آپ کل اور آج کل اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس رضوانہ کے پاس ہر ایک سیاسی سکورنگ کے لیے جاتی ہیں، وہاں پہ اس کی عیادت کرتے ہیں، وہاں پہ اس کی ہمدردی کرتے ہیں، وہاں پہ جج کے خلاف بات کرتے ہیں اور ان کو سزا دینے کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، ان کے ساتھ زیارتی ہوئی اور یہ ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف میں یہ دیکھتا ہوں کہ باجوڑ میں جو 100 سے زیادہ لوگ شہید تو شہید ہو گئے، 100 سے زیادہ لوگ زخمی، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، کسی کا سر اور وہ دھڑا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ تو کوئی اسپتال میں گیا نہیں، نہ اس کو کوئی مطلب ہے ٹی وی پہ دکھا دیا، نہ کوئی انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ اس کا کوئی مطلب ہے کہ لوگوں کو دکھا دے کہ یہ اثرات ہو گئے. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اس ابھی کیا کہتے ہیں، ابھی کھانا کھا لیا، ابھی نہیں کھایا، ابھی آکسیجن زیادہ ہو گیا، ابھی کم ہو گیا. ڈاکٹر بھی لگے ہوئے ہیں، میڈیا بھی لگا ہوا ہے، 2 مہینے سے ایک ہی اس لڑکی کے پیچھے، بیچارے اس کو چھوڑتے نہیں. اور دوسری طرف ہم ایسی ترامیم لاتے ہیں جو انسانی حقوق کے خلاف ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. یہ اسلام بھی اس کا جس طرح مولانا فیض محمد صاحب نے بتا دیا کہ نہ اسلام بھی اجازت دیتی اس بات کی، اور نہ مطلب ہے کہ انسانی جو ہم معاشرہ ہے اس کے بھی نہیں دیتی. دوسری طرف لوگ میں دیکھتا ہوں کہ آخر وقت میں جس طرح مولانا صاحب نے کہا یہ سکرات کا وقت ہے، یہ ختم ہو رہی ہے. انہوں نے 5 دن کا کہا میرے بھائی نے کہ 5 دن باقی ہے، 5 دن بھی باقی نہیں ہے.
میں یہ کہتا ہوں کہ 3 دن باقی ہے، مطلب ہے کہ آج کا دن تو گزر گیا، 7 تاریخ اور 8 تاریخ کو اور پھر 9 کو ختم ہونے والے، تو 2 دن ہو گئے، تو اس 2 دن میں ہم کون سا وہ بڑا تیر ماریں گے کہ مطلب ہے کہ ہم 1 سال سے اسی طرح بیٹھے رہیں اور مطلب ہے کہ اب آ کے ہم یہ کریں گے۔ تو جناب چیئرمین صاحب، دوسرا مسئلہ جو بڑا آ رہا ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے اندر لوگ جو ہے نا وہ کام انہوں نے شروع کیا ہے، اس میں ہم یہ ابھی سے کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم اگر بنا ہے تو وہ پارٹیوں کے جتنی بھی پارٹی ہے پارلیمنٹ میں ان سب کے متفقہ رائے سے 18ویں ترمیم منظور ہوئی ہے۔ یہ ایسا کوئی دستاویز نہیں ہے کہ عام دستاویز ہے یا ہم نے کوئی کونے میں پاس کیا، اس کے اوپر باقاعدہ اس وقت کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب اور جتنا بھی وہاں کے اس وقت کے ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی اور NP کے جتنے بھی لوگ تھے، بس شمولی مسلم لیگ نون اور جتنے بھی پارٹیاں تھے، سب نے مل کے اس 18ویں ترمیم کو منظور کیا، اور ایسا بھی نہیں کیا کہ راتوں رات کیا، اس کے اوپر بالکل ایک کمیٹی بنائی، پھر اس کے بعد غور کرنے کے بعد مطلب ہے کہ انہوں نے متفقہ طور پر، تو یہ آئین پاکستان جو 1973 کا آئین ہے، اس کے بعد یہ دوسرا دستاویز ہے کہ جو منظور ہوا، اور اس کی وجہ سے آئین جو ہے نا اپنے اصل شکل میں بحال ہو گیا۔ تو میرے خیال میں اس میں کوئی بالکل چڑھنا نہیں چاہیے، اور میں اپنے محترم جناب جتنے بھی حکومت کے ہمارے یہاں پہ منسٹر صاحبان ہیں ان کو میں عرض کروں گا کہ آخر وقت میں چھوڑ دو اس کو، بس یہ باتیں مت لاؤ، ٹھیک ہے آنے والے لوگ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی آ جائیں، تو اور وہ شاعر کہتا ہے کہ جاتے ہو کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت سے ہو گویا کوئی نہ ہو، تو انشاءاللہ تو ہم ملیں گے آپ کے ساتھ۔ آج بہت